शादी एक वक्ती और फ़ानी तल्लक है, लेकिन जन्नत की शादी दायमी पाकीज़ा और कामल होगी। कुरान और हदीस में कई मकामात पर इसका जिक्र है, खुसूसन जन्नती नेमतों में अजवाज का जिक्र बड़ी वजाहत से किया गया है। अगर कोई नेक मर्द और नेक औरत मसलन शोहर और बीवी दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और दोनों जन्नत के हकदार बने तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दोबारा मिला देगा। जैसा कि एक हदीस में है कि अगर औरत अपने शोहर के फरमा बरदार होगी तो जन्नत में उसके साथ होगी। हदीस मुबारक में आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की औरतों में हर औरत ऐसी होगी कि उसकी पंडलियों की गोरी रंगत 70 पर्दों में भी दिखाई देगी, जहाँ तक कि उसकी हड्डियों का गुदा तक नजर आएगा। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसी खूबसूरत जैसे याकूत और मूंगे हों। हमारा आज का मौजू हूर है, जिसे कुरान में हुरलैन के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि बेमिसाल हुस्न जमाल की हामल मखलूक है जो जन्नती लोगों की बीवी होगी। जन्नत की इस मखलूक को जिसे ना आज तक किसी आँख ने देखा ना ही किसी ने छुआ है, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की महबूब बीवियाँ बनाएगा। जन्नत एक अजीम नेमत है। हूर हूरा की जमा है और हूरा उस औरत को कहते हैं जो जवान हो, हसीनो जमील हो, गोरे रंग की हो, सियाह आंखों वाली हो। और ऐन आयात की जमा है और आयात उस औरत को कहते हैं जो औरतों में सबसे बड़ी आंख वाली हो, उसके बाल नहायत खूबसूरत हों। अपने ख़ास बंदों के लिए अल्लाह ताला ने हूरों को जन्नत में ख़ास चीज़ों से तख्लीक फरमाया। हूर की तख्लीक कैसे हुई, उसके बालों की क्या खसूसियात हैं, ये किन ख़ास बंदों को मिलेगी, हूर का हक महर क्या होगा। मोहतरम नाजरीन, वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, जन्नती उसमें कैसे जाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हूर की। हूर जन्नत की खूबसूरत औरत है जो जन्नत जैसे पाक और साफ मकाम पर मौजूद है। इसे अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों के लिए बनाया है, जो जन्नत की नेमतों में से एक ख़ास नेमत है। इससे पहले कि हम जन्नत की हसीन औरत की बात करें, आपको बताते हैं कि जन्नत क्या है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत का नाम दारुल इस्लाम यानी सलामती वाला घर है। वो ऐसा घर है जिसकी नेमतें ख़त्म ना ही ख़राब होंगी, जहाँ हर चाहने वाले की चीज़ बाफर मकदार में मिलेगी, जो अपने चाहने वालों का शौक़ से इंतज़ार करता है, जो अपने चाहने वालों के लिए मज़ीद खूबसूरत बनता जाएगा, जिसकी सफ़ात का बयान कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आया है। वो कितने ही खुश नसीब हैं जिन्हें वहाँ रहने का मौका मिलेगा, और उसके वारस के क्या ही कहने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार किया है जो ना किसी आँख ने आज तक देखा और ना किसी कान ने उस बारे में सुना, बल्कि उससे बढ़कर किसी दिल में उनके बारे में ख्याल भी पैदा नहीं हुआ। जन्नत रोशन दिन की तरह खूबसूरत है। सहन बहुत ही खुले, इमारतें बुलंद, जिसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की, जिसका गारा बेहतरीन किस्म की कस्तूरी, जहाँ हीरे जवाहरात किंकरियों की तरह बिखरे होंगे, और मट्टी ज़ाफ़रान की होगी। जो एक बार इसमें दाखिल होगा वो कभी तकलीफ़ नहीं दिखेगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा, कभी उसे मौत नहीं आएगी। वहाँ पर कपड़े बोसीदा नहीं होंगे और ना ही जवानी ख़त्म होगी। जन्नत का सबसे पहले दरवाज़ा हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुलवाएंगे। दरवाज़ा खटखटाने पर दरबान पूछेगा, आप कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरिश्ता कहेगा, मुझे आप ही के बारे में हुक्म दिया गया है कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना। अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी पर दुरूद और सलाम और अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे की मसाफत के दरमियान का फासला मक्का से बसरा तक का है। जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले अफराद का चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमकता होगा। जो इनके बाद दाखिल होंगे उनका चेहरा आसमान के रोशन तरीन तारे की तरह चमकता होगा। वहाँ इन्हें क़ज़ाए हालत की ज़रूरत ना पेश आएगी, हत्ता के रीढ़ और बलगन भी नहीं होगा।
ان کی کنگھی سونے کی ہوگی، پسینہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، آپس میں بالکل بھی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا، وہ آپس میں ایک آدمی کے دل کی طرح رہیں گے۔ تمام کی شکل اپنے باپ آدم علیہ السلام سے ملتی ہوگی اور تمام کے قد 60 ہاتھ بلند اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو بالکل ابھرتی جوانی ہوگی، گویا کہ ان کے چہروں پر مونچھیں بھی اچھی طرح سے واضح نہیں ہوں گی، گوری رنگت والے ہوں گے، گھنے بال ہوں گے، سرمنگی آنکھیں ہوں گی، جیسے کہ ان کی عمر 30 یا 33 سال ہو، چمکتے دمکتے چہرے، خوبصورتی اور تر و تازگی کی انتہا۔ ان کے چہرے دمکتے دیکھ کر ہی نعمتوں کے اثرات پہچان لو گے۔ انہیں یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ اب تم جہاں ہمیشہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جہاں صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم جہاں ہمیشہ نوجوان ہی رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ آسائشوں میں رہو گے، کبھی تمہارے حالات ناساز نہیں ہوں گے اور ہمیشہ تمہیں ہر قسم کے پھل ملیں گے۔ اسی لیے تو ایک جنتی کے ہاتھ کا کنگن اس دنیا کو اپنی جھلک دکھا دے تو اس کے آگے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، جیسے سورج کے آگے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، وہ بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی خوبصورت اور میٹھی جنت کی نہر کوثر ہے، اللہ نے اسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے لیے بنایا۔ اس کی مٹی بہترین قسم کی کستوری ہے، اس کی کینگریاں موتی ہیں، اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا، جس کی لمبائی چوڑائی ایک سا ہوگی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ ایک ماہ مدینہ سے سنا کی مسافت کے برابر ہوگا، جس میں 2 پرنال جنت سے نکل کر گرتے ہوں گے۔ ایمان والے لوگ اس حوض سے پانی پی سکیں گے، جو ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض کوثر کو دین سے تبدیلی کرنے والوں اور بدعتوں کو دھتکارا جائے گا۔ جب سارے کے سارے جنتی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے نچلے درجے کے جنتی کو بلا کر کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا، اے اللہ، میں اب کیسے جاؤں؟ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر وہ رجمان ہو چکے ہیں اور سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا۔ اسے کہا جائے گا، کیا خیال ہے کہ تمہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کے برابر جنت مل جائے؟ تو وہ کہے گا، جی ہاں اے اللہ، میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، تمہیں میں اتنی جنت دیتا ہوں، مزید اس کے برابر ایک حصہ اور 5 بار ہو کے اٹھے گا۔ اللہ، بس کافی ہے، میں راضی ہوں، میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سارا تمہارا ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ اور میں تمہیں دیتا ہوں، وہاں پر تم جو چاہو اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں سب کچھ ملے گا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، میں راضی ہوں، میں راضی ہو گیا۔ اور سب سے بلند درجہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، میں انہی لوگوں کو چاہتا ہوں، ان کی عزت اور تکریم کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو پیدا کیا اور پھر اس سے سیل بند کر دیا۔ اب نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا اور کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال پیدا ہوا ہو۔ جنت کا ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے کو کرنے کے لیے گھڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی نہیں کر پائے گا، اور مومن کے لیے جو خیمہ وہ صرف ایک خلص سے بنا ہوا ہوگا جس کی اونچائی 60 میل ہوگی، اس کے اہل خانہ اسی میں رہیں گے، وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہاں کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا۔ ایک جنتی عورت زمین پر نگاہ ڈال دے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا روشن ہو جائے گا اور ایک مہک پھیل جائے گی، اس کے سر کا آنچل دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت میں کوئی بھی بیوی کے بغیر نہیں رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل جنت، سب کہیں گے ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ سب کہیں گے، اے اللہ، کیوں نہیں، ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، کیا تمہیں اس سے پڑھ کر نہ دوں؟
سب کہیں گے کہ ان سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا کہنے ہیں اس عزت افزائی اور تکریم کے۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کرم نوازی وہ ہے جس کے سامنے ساری نعمتیں ہی ہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی بابرکت چہرے کا دیدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کی چمکتی شان کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھو گے جیسے اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں دیدار کرنے میں کسی قسم کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے درمیان صرف ایک حجاب ہوگا۔ اس دن آواز لگانے والا کہے گا، اے اہل جنت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا تھا جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ سب کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ نے ہمارے نامہ اعمال والا پلا ہمیں وزنی کر دیا، ہمارے چہروں کو سفید چمکتا دمکتا بنا دیا، ہمیں جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیا اور جہنم سے بھی ہمیں دور رکھا۔ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور تمام جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار سب کے نزدیک ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شراب بھی پلائے گا جو کہ شرابی تہوار کہلاتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں شراب حرام ہے کیونکہ وہ حرام نشہ طاری کرتی ہے اور انسان کو خوش سے بیگانہ کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو شراب تہوار کی پیشکش کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان سدا کا ہوشم پرست ہوتا ہے اور مرد خاص طور پر جلد بدنگاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جنت میں ایک انمول نعمت میں سے جنت کی حور ہے جس کی ترکیب انسان کو دی جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو پاک دامنی میں گزارے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا جو حور سے لگائے گا اور جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ ابن ابین نے حضرت ابن عباس غزی رحمۃ اللہ حکم بیان کرتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے روشن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے گی، اور اگر حور اپنی آنکھ نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہوگا جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی، اور اگر حور اپنا چہرہ نمود کر دے تو اس کے روشن سے زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی سے بیان کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حور ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا ہو۔ طبرانی حضرت ابو امامہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حورین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن رحمان تاب رحمۃ اللہ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم اور حوا یعنی انسان نے نہیں جنا بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی۔ حورین کو محض قدرت خدا نبوی سے قلم کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی خلق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خون نسخ کر دیتے ہیں۔ ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کی تخلیق مشک کفور اور زعفران کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لبدان کی شیرنی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ محترم ناظرین، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ حورین کو کس طرح سے تخلیق فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصیب کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حورین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے اور اس کے گھٹنے سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے۔
اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والا عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک کافور سفید سے تخلیق کیا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالہ کے 70,000 پوشاک پہنائی گئی ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے کہ جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہیں تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی تاریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک ہمت گار موجود ہوگا جو اس کے کناروں کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی کہ یہ نام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حورین سے بھی دے، تو فرشتہ کہتے ہیں افسوس کیا، یہ شخص بے بس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزخ سے پناہ طلب کرے، اور جنت کہتی ہے کہ افسوس کیا، یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، اور حور کہتی ہے یہ شخص عاجز گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے کہ وہ اس کی حورین سے شادی کرا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے اور صبح تک حورین انتظار میں رہتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بھی دے۔ محترم ناظرین، حسن بن عاولہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حورین سے بڑھ کر ہوں گے۔ حورین جنت کی وہ پاکیزہ، خوبصورت اور گوری اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہیں جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ ان کی تخلیق کا قانون بھی مختلف ہے، البتہ دنیا کی عورتوں کا حسن جنت میں داخل ہونے کے بعد حوروں سے بڑھ کر ہوگا، اور وہ حوروں کی ملکہ یعنی سردار ہوں گی۔ ناظرین، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس مرد کی بیوی یعنی حور کہتی ہے کہ اللہ تجھے تباہ کرے، اس شخص کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے جو عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پانٹی کی جانب دو حور نہایت اچھے آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد اور پاکی ہوگا۔ ویسی خوش گلیوں کی ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہمیشہ ہم رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے لیے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو صاف کرنا حورین کا حق مہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، حورین کے حق مہر ادا کرو راستے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ، کیونکہ یہ حورین کے حق مہر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹھی بھر کھجور اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حورین کا حق مہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے، مگر حورین کو ایک لقمہ اور کھجور اور معمولی سے کپڑے کے صدقے نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد بن نعمان مقری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ضلع قمر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد حرام میں حاضر تھا کہ ہمارے پاس ایک طویل قد کا ضعیف حبشہ بڑا شخص گزرا، پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ حضرت کے پاس تشریف لے کے اور کچھ دیر بعد اس کے پاس رہے، پھر ہمارے پاس لوٹ آئے اور فرمایا، کیا تم اس شیخ کو جانتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے 4000 ختمہ کے عوض ایک حورین خریدی ہے۔ جب اس نے 4000 ختمہ پورے کر لیا تو اس نے اس حور کے زیور اور ملبوسات سمیت خواہ میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کس کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا
میں وہی حور ہوں جس کو اپنے اللہ تعالیٰ سے 4000 ختمہ قرآن کے بدلے میں خریدا ہے۔ یہ تو اس کی قیمت ہو گئی، آپ نے مجھے تحفہ کیا دیا ہے؟ اس شیخ نے کہا کہ 1000 ختمہ قرآن کا۔ چراغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام سعید تھا، اس کی والدہ عبادت گزار خواتین میں سے تھی۔ جب یہ شخص رات کو نوافل کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اس کی والدہ اس کے پیچھے کھڑی ہوا کرتی تھی۔ جب اسی آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور نیند کے گلمے میں اونگنے لگتا تھا تو اس کی والدہ اس کو آواز دے کر کہتی تھی، اے سعید، وہ شخص نہیں سوتا جو دوزخ سے ڈرتا ہے، حسین و جمیل عورتوں کو نکاح کا پیغام دے رکھا ہو۔ چنانچہ وہ اس سے مرعوب ہو کر سیدھا ہو جاتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چند وظائف ایسے تھے جن کو میں ہر رات پورا کر کے سوتا تھا۔ ایک رات میں ویسے ہی سو گیا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل کے ایک حسن و جمال کی ملکہ حسین لڑکی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رکا ہے، اس نے لکھا ہے کہ کیا آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو اس نے وہ رکا مجھے دے دیا اور اس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ سلام مجھے دے دیا، آپ کو نیند میں اپنی جنت کی خواہش کی طلب سے بے فکر رکھا ہے اور جنت میں محبت کرنے والی 2 سزاؤں سے بھی آپ جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب خیموں میں حسن و جمیل بیویاں کھیل کود کرتے ہوں گے۔ بیدار ہو جائیے اپنی نیند سے، کیونکہ نیند سے بہتر تہجد ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک کے قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حور العین پیدا کی ہیں جو خوبصورتی، پاکیزگی، حیا اور محبت کا اعلیٰ نمونہ ہوگی۔ جنتی مردوں کو ان کے ساتھ نکاح عطا کیا جائے گا، قرآن کہتا ہے، اور ہم ان کو پاکیزہ بیویاں عطا کریں گے اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ دنیا کی طرح وہاں نکاح کے لیے نہ ولی کی ضرورت ہوگی نہ قاضی کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم اور عطا سے ہوگا جو ایک خاص روحانی تعلق کی صورت میں ہوگا۔ اس میں نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ جدائی، نہ فرمانی ہوگی، نہ ترقی، صرف محبت، سکون اور قربت۔ جنت کی بیویاں کیسی ہوں گی؟ انتہائی حسین و جمیل، نہایت نرمی پاکیزگی والی، نہ بھولی ہوں گی، نہ بیمار، نہ حسد، نہ دلوں میں میل۔ جنتی عورت دنیا کی نیک عورت ترین ہوگی اور حوروں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہوں گی۔ جنت میں شوہر بیوی کا رشتہ کیسا ہوگا؟ مکمل محبت، قربت، باہمی عزت اور دائمی ساتھ، نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ کسی خواہش کی تشنگی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت میں پاکیزہ جوڑ عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت میں دوبارہ ملا دے۔ ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اے اللہ، جس طرح تو نے محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت میں بھی ایک ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کے سائے میں جمع فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔